रबीउल अव्वल की हर रात ये 3 सूरतें पढ़कर सो जाएं। सारे रिश्तेदार आपसे पूछेंगे कि आपकी औलाद ने इतनी तरक्की कैसे की। माल, रिज्क और दौलत से आपका पूरा घर भर जाएगा। हर तरह की नागहानी आफतें, जिंदगी के मामलात में मुसीबतें और परेशानियां अल्लाह के फजलो करम से दूर हो जाएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं और नबी आखिरुज़्ज़मा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। हम उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं कि जिनके लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तमाम नबियों से वादा लिया था। सूरह आले इमरान की आयत नंबर 81 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला का इरशाद आलीशान है, और जब अल्लाह ने नबियों से अहद लिया कि जब मैं तुम्हें किताब और हिकमत दूं, फिर तुम्हारे पास ऐसा रसूल आए जो उसकी तस्दीक करे जो तुम्हारे पास है, तो तुम जरूर उस पर ईमान लाना और जरूर उसकी मदद करना। अल्लाह ने फरमाया, क्या तुमने इकरार किया और इस पर मेरा भारी अहद कबूल किया? उन्होंने कहा, हमने इकरार किया। फरमाया, तो फिर गवाह रहो और मैं भी तुम्हारे साथ गवाह हूँ। सुभान अल्लाह। सैयदना अली इब्ने अबू तालिब रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने हर नबी से अहद लिया कि उसकी जिंदगी में अगर अल्लाह ताला अपने नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजे तो उस पर फर्ज है कि वो आप पर ईमान लाए और आपकी इमदाद करे, और अपनी उम्मत को भी वो यही तलकीन करे कि वो भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए और आपकी ताबेदारी में लग जाए। मुस्नद अहमद की रिवायत में है कि सैयदना उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, या रसूल अल्लाह, मैंने एक दोस्त कुरैजी यहूदी से कहा था कि वो तौरात की जामिया बातें मुझे लिख दे। अगर आप फरमाएं तो मैं उन्हें पेश करूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुतगय्यर हो गया। सैयदना अब्दुल्लाह साबित रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि तुम नहीं देखते कि आपके चेहरे का क्या हाल है? तो उमर कहने लगे, रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीनन व बि मुहम्मदिन नबिय्या, यानी मैं अल्लाह के रब होने पर, इस्लाम के दीन होने पर, मोहम्मद के रसूल होने पर खुश हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुस्सा दूर हुआ और फरमाया, कसम है उस अल्लाह ताला की जिसके हाथ में मेरी जान है कि अगर मूसा तुम में आ जाए और तुम उनकी ताबेदारी में लग जाओ और मुझे छोड़ दो तो तुम सब गुमराह हो जाओगे। तमाम उम्मतियों में से मेरे हिस्से की उम्मत तुम हो और तमाम नबियों में से तुम्हारे हिस्से का नबी मैं हूँ। बारिवायत मुस्नद अहमद। बाज अहादीस में है कि अगर मूसा और ईसा जिंदा होते तो उन्हें भी मेरी इत्तिबा के सिवा चारा न था। बस साबित हुआ कि हमारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुल अंबिया हैं और इमाम आजम हैं। जिस जमाने में भी आपकी नबुवत होती आप वाजिबुल इताअत थे और तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम की ताबेदारी पर जो उस वक्त हो आपकी फरमाबरदारी मुकद्दम रहती। यही वजह थी कि महराज वाली रात बैतुल मक़दस में तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम के इमाम आप ही बनाए गए। इसी तरह मैदान माशर में भी अल्लाह ताला के फैसलों को अंजाम तक पहुंचाने में आप ही शफी होंगे। यही वो मुकाम महमूद है जो आपके सिवा और को हासिल नहीं। प्यारे दोस्तों, आज का हमारा ये वजीफा कुरान करीम की 3 बहुत ही प्यारी और मुख्तसर सूरतों और अल्लाह ताला के बहुत ही ताकतवर नाम के हवाले से है, जो कि आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। प्यारे दोस्तों, अगर हम इस अमल को करने या फिर इसका विर्द करने को अपना मामूल बना लें तो इंशाअल्लाह इंसान के तमाम दुख, तकालीफ, परेशानियां और रंजो गम सब कुछ अल्लाह तबारक व तआला इस अमल की बरकत से खत्म कर देंगे। ये अमल निहायत ही मुजर्रब और आजमूदा है। ये एक नेक बुजुर्ग को बताया गया और उसने बताए गए तरीके के मुताबिक इस अमल को किया, और आज वो कहता है कि रात को सोते वक्त 21 मरतबा ये एक तस्बीह पढ़ी थी। फिर सुबह उठा तो मेरे घर के हालात गोया बदले हुए थे। मैंने अपने आप में एक नई ही ताजगी महसूस की। यूं महसूस हुआ जैसे अब मेरे तमाम काम हल होने वाले हैं। पहले दिन के वजीफे से ही मेरे घर में खोई हुई खुशियां लौट आईं और फिर चंद दिन के अमल से मेरे हालात बिल्कुल ही बदल गए। प्यारे दोस्तों, इस वजीफे की बरकत से हर किस्म की हाजात भी पूरी हो जाती हैं।
قرضے بھی سارے اتر جاتے ہیں اور اس وظیفے کی برکت سے دولت بارش کی طرح برستی ہے۔ وہ بزرگ بتاتے ہیں کہ یہ واقعہ بالکل سچا ہے۔ پیارے دوستو، آج کا یہ وظیفہ آپ کو لاکھوں اور کروڑوں کا مالک بنا دے گا انشاءاللہ۔ یہ وظیفہ سچے دل سے اور کامل یقین کے ساتھ کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے رزق میں اور آپ کے گھر میں برکتیں ہی برکتیں اور رحمتیں ہی رحمتیں نازل فرمائیں گے۔ آپ کے گھر میں خوشحالیاں برسنے لگیں گی، آپ کی اولاد آپ کی تابعدار ہو جائے گی۔ بے پناہ ترقی اور خوشحالی کے لیے آپ لوگ اپنی کسی بھی مشکل کے لیے، کسی بھی حاجت کے لیے، اپنی کسی بھی پریشانی کے لیے اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ آپ نے رات کو یہ 3 سورتیں اور اللہ کے 3 بابرکت نام 21 مرتبہ پڑھ کر سو جانے ہیں، پھر صبح اٹھ کر دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ زندگی کی کوئی بھی مشکل سے مشکل ہی حاجت کیوں نہ ہو جس نے آپ کی راتوں کی نیند خراب کر رکھی ہو، آپ نے بس رات کو سوتے وقت یہ ایک وظیفہ کر لینا ہے۔ انشاءاللہ ربیع الاول کے ولادت والے اس ماہ مبارکہ کی برکت سے آپ کی ہر طرح کی بڑی سے بڑی مشکل بھی دنوں میں ختم ہو جائے گی۔ آپ خود یہ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے کہ اتنا مال و دولت کہاں سے آ رہا ہے۔ پیارے دوستو، یہ عمل نہایت ہی مختصر اور آسان ترین عمل ہے اور یہ عمل نہایت ہی طاقتور عمل ہے۔ یہ ایسا کراماتی وظیفہ ہے کہ جو بھی شخص اس وظیفے کو ایک مرتبہ کر لیتا ہے تو وہ خود دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے کہ دولت کہاں سے برس رہی ہے۔ میرے وہ بھائی جنہوں نے دولت کے حصول کے لیے ہر جگہ ٹھوکریں کھائیں لیکن پھر بھی دولت نہ ملی مگر بدلے میں بہت ساری ذلت اور رسوائی برداشت کرنا پڑی، تو ایسے لوگ تو اس عمل کو لازمی کر لیں۔ پیارے دوستو، انسان کو چاہیے کہ آج کے دور میں وہ کسی بھی جعلی پیر فقیر یا عامل کے پاس نہ جائے بلکہ صرف اور صرف اللہ ہی سے مانگے، اللہ ہی کے سامنے اپنے حالات کو بیان کرے۔ لیکن اللہ سے مانگنے کے کچھ اصول و ضوابط نافذ ہوتے ہیں۔ اگر آپ صحیح طریقے کے ساتھ دعا مانگو گے تو آپ کی دعا ضرور پوری ہوگی، لیکن اگر آپ صحیح طریقے سے دعا نہیں مانگو گے تو پھر کچھ فائدہ نہ ہوگا۔ اگر آپ صحیح طریقے کے ساتھ دعا نہیں مانگو گے تو آپ کی دعا ضائع ہو جائے گی، زمین اور آسمان کے درمیان لٹک جائے گی۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دعا اس وقت تک آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتی ہے اور اس میں سے کوئی چیز اوپر نہیں چڑھتی جب تک تم اپنے نبی پر درود نہ بھیجو۔ مطلب یہ کہ دعا کی قبولیت درود پاک پر موقوف ہے، کیونکہ درود خود مقبول ہے، اس لیے اس کے توسط اور وسیلے سے دعا قبول ہو جاتی ہے۔ حضرت شیخ ابو سلیمان رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب تم اللہ کے سامنے اپنی کسی حاجت کی تکمیل کے لیے دستے دعا دراز کرو، ابتدا اللہ پاک کی حمد و ثنا کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے سے کرو۔ اس کے بعد تم جو کچھ بھی چاہتے ہو اس کے لیے دعا کرو، درود پاک پر ختم کرو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجو اور دعا کے بعد بھی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے دونوں درودوں کو قبول کرتے ہیں، اس سے رزق بڑھتا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحم و کرم سے یہ بات خلاف توقع ہے کہ وہ دونوں درودوں کو تو قبول کر لیں مگر ان کے درمیان مانگی گئی دعا رد کر دے۔ پیارے دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ دعا اللہ سے حجاب میں ہے جب تک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کے اہل بیت پر درود نہ بھیجا جائے۔ پیارے دوستو، آج یہ ایک وظیفہ کر لیں اور پھر ہمارے بتائے گئے طریقے کے مطابق دعا مانگیں تو ہم پورے یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ آپ لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں میں کھیلیں گے۔ اس عمل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت اور وسعت عطا فرمائے گا۔ یہ ایک ایسا عمل ہے، بلکہ عمل نہیں بلکہ یہ تو رزق کے بے بہا خزانے ہیں، ایک ایسا وسیع و عریض اور گہرا سمندر ہے کہ جو بندہ بھی یہ عمل ہمیشہ کرے گا اور پھر اس عمل کی مستقل عادت بنا لے گا تو انشاءاللہ ایسے شخص کو کبھی مال و دولت کی کمی محسوس نہیں ہوگی، کبھی بھی ایسے شخص کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کوئی بیماری نہیں ہوگی، کوئی ٹینشن نہیں ہوگی، ایسا شخص ہمیشہ امیر ہی رہے گا۔ تو اللہ کے ان 3 ناموں اور ان 3 صورتوں کو رات کو سونے سے پہلے ضرور پڑھ لیں۔ پیارے دوستو، آج کی اس معلوماتی ویڈیو میں ہم آپ کو اس مجرب عمل کا پورا طریقہ کار بتائیں گے کہ کیسے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے اور کتنی مرتبہ کرنا ہے۔ اسی لیے میری اس معلوماتی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا
اور اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کر دیجئے گا اور ہمارے اس اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ دوستو اب آپ یہ بھی جان لیجئے کہ یہ مجرب وظیفہ آپ نے کیسے کرنا ہے۔ جان لیجئے کہ یہ وظیفہ آپ فجر کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں یا کسی بھی فرض نماز کے بعد کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ یہ وظیفہ عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے کریں گے تو اس میں آپ کو زیادہ فائدہ حاصل ہوگا، کیونکہ اس وقت ایک تو بالکل تنہائی ہوگی اور آپ کو کوئی تنگ کرنے والا بھی نہیں ہوگا۔ آپ ایک معمول بنا لیں کہ آپ نے روزانہ رات کو سونے سے پہلے اس وظیفے کو کرنا ہے اور یہ یاد رکھنا ہے کہ آپ نے وقت تبدیل نہیں کرنا۔ مثلا اگر آپ نے یہ وظیفہ رات سونے سے پہلے کر لیا ہے تو روزانہ آپ نے اسی وقت یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اگر آپ کا وضو قائم ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر نہیں تو پہلے آپ نے باوضو ہو جانا ہے۔ پھر آپ نے سب سے پہلے 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لینی ہے اور اپنے اوپر پھونک مار لینی ہے۔ 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے کے بعد آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے، اور درود شریف آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں جو بھی آپ کو آتا ہو، چاہے تو درود ابراہیمی پڑھ لیں جو نماز میں پڑھا جاتا ہے، یا پھر چھوٹا درود بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں کیونکہ یہ درود سب سے افضل درود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک فرمان کا مفہوم ہے کہ جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ درود شریف کثرت سے پڑھا جائے تو پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ اس کے بعد مکمل خاموشی اور اطمینان کے ساتھ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ 3 نام یا وہاب، یا رزاق، یا باسط 21 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ یا وہاب، یا رزاق، یا باسط کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ ایک ہی شمار ہوگا۔ مکمل سکون اور اطمینان کے ساتھ آپ نے یہ پڑھنا ہے۔ دوستو ہم سارا دن گناہ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ جو کافر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی رزق عطا فرماتا ہے، کیونکہ وہی تو دینے والی ذات پاک ہے، وہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ یکتا ہے۔ تو اس کی ذات سے اگر آپ مانگیں گے تو وہ آپ کو کیسے رسوا کر سکتا ہے؟ پھر آپ نے اس کے بعد 11 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ یاد رہے کہ سورہ فاتحہ قرآن پاک کی سب سے پہلی سورہ مبارکہ ہے، یعنی الحمدللہ والی سورت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ فاتحہ کی فضیلت کے بارے میں فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، نہ تو تورات میں، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، نہ ہی قرآن پاک میں سورہ فاتحہ جیسی کوئی سورت نازل ہوئی۔ یہ حدیث جامعہ ترمذی میں موجود ہے اور اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ فاتحہ کی عظمت اور منفرد حیثیت کو بیان فرمایا ہے، جو اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ یہ سورت ہر لحاظ سے بے مثال ہے اور اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے۔ سورہ فاتحہ کو پڑھنے کے بعد آپ نے 11 مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ یہ سورت قرآن پاک کی سب سے مختصر سورہ مبارکہ ہے جو ہر مسلمان کو زبانی یاد ہی ہوتی ہے۔ مختصر مگر انتہائی جامع کلمات پر مبنی سورہ کوثر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی تمام امت کے لیے ایک بیش بہا قیمتی تحفہ ہے۔ یہ سورہ مبارکہ اتنی طاقتور اور بابرکت سورت ہے کہ اس سورہ مبارکہ کو دولت میں کثرت کے حوالے سے ضرور پڑھنا ہے۔ رزق، مال، اولاد اور دولت میں برکت کے لیے یہ بہت ہی بابرکت سورہ مبارکہ ہے۔ خاص طور پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں یہ سورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی تھی۔ پیارے دوستو اس کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، یعنی قل هو اللہ احد والی سورہ مبارکہ۔ اللہ اللہ، اس سورت کی شان تو بڑے بڑے صحابہ کرام اور محدثین نے بیان فرمائی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی ذات گرامی کا مختصر تعریف اس سورہ مبارکہ میں فرما دیا۔ اخلاص کی دولت سے مالا مال سورہ اخلاص پڑھنے والے کے دل سے تمام گناہوں، معصیتوں اور گندگیوں کو نکال باہر کرتی ہے، دل کو روشن اور منور کرتی ہے۔ دنیاوی اور اخروی فائدوں کے لیے اس سورہ مبارکہ کی بڑی تاکید فرمائی جاتی ہے۔ لہٰذا جو بھی آپ کا مقصد ہے، یعنی جس بھی مقصد کے لیے آپ اس عمل کو کر رہے ہیں، آپ نے اسے ذہن میں رکھنا ہے، یعنی پہلے اس کی نیت کر لینی ہے۔ پھر آپ نے سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد صرف 100 مرتبہ استغفر اللہ کو پڑھنا ہے، کیونکہ یہ وظیفہ پڑھتے ہوئے
یہ عمل کرتے ہوئے جتنے بھی آپ کے صغیرہ گناہ ہوں گے انشاءاللہ انہیں اللہ تبارک و تعالی معاف کر دے گا، اور جب گناہوں سے معافی مل جائے گی تو آپ کے اوپر اللہ تبارک و تعالی کی کرم نوازیاں شروع ہو جائیں گی۔ پیارے دوستو، علماء کرام نے لکھا ہے کہ استغفر اللہ زیادہ سے زیادہ پڑھیں، اسی لیے کثرت سے استغفر اللہ کا ورد کیا کریں، کم سے کم بھی اسے روزانہ 100 مرتبہ لازمی پڑھ لیا کریں۔ لیکن اگر مجھ سے پوچھیں تو میں ہر روز 1000 مرتبہ استغفر اللہ پڑھتا ہوں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کے پرفتن دور میں ہم سے جانے انجانے میں نہ جانے کتنے ہزاروں گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، لہٰذا استغفر اللہ کو ویسے بھی اپنا معمول بنا لیں۔ اس کے بعد آخر میں دوبارہ آپ نے 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے، یعنی جتنی مرتبہ آپ نے شروع میں پڑھا ہوگا اتنی ہی مرتبہ آخر میں بھی پڑھ لینا ہے۔ ایک بات کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ اس وظیفے کو کرتے ہوئے کسی سے بھی آپ نے بات نہیں کرنی، یعنی جب آپ نے اس عمل کو کرنا ہے تو بالکل خاموشی اور اطمینان کے ساتھ کرنا ہے۔ پیارے دوستو، آج کے دور میں صرف لوگ پیسے کو ہی سلام کرتے ہیں، لیکن اصل زندگی صرف پیسہ ہی نہیں ہے۔ پیسے سے انسان دنیا کو تو کما لیتا ہے لیکن آخرت نہیں کما سکتا۔ آخرت صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے ہی کمائی جا سکتی ہے۔ ہر مسلمان کو یہ چاہیے کہ پیسے کمانے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کو بھی جاری رکھے تاکہ ساتھ ساتھ آخرت بھی کمائی جا سکے۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں جو عمل ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے یہ اتنا بابرکت اور مجرب عمل ہے کہ اگر آپ اس عمل کو کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کی جتنی بھی بڑی حاجت کیوں نہ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی قبول و منظور فرمائے گا۔ یہ عمل بہت ہی بابرکت اور فضیلت والا ہے۔ یہ عمل نہایت آسان سا عمل ہے، اسی لیے اس عمل کو اپنی روزمرہ زندگی کا معمول بنا لیجئے، اور رات سونے سے پہلے روزانہ اس عمل کو لگاتار کیجئے۔ پھر آپ خود دیکھیے گا کہ آپ کے حالات کیسے بدلتے ہیں، آپ کی اپنی اور آپ کی اولاد کی تمام پریشانیاں کس طرح سے اللہ پاک دور فرما دیتے ہیں۔ پھر آپ خود اور آپ کی اولاد زندگی کے ہر میدان میں انشاءاللہ کامیابی و کامرانی سمیٹیں گی، اور یقیناً جب کسی انسان کی اولاد کامیاب ہو جائے تو اس انسان کو یوں لگتا ہے کہ جیسے اس کی زندگی کا مقصد پورا ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔